बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। 9 अगस्त को मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले 2 अहम पेशरफ्त आज हो गई। एक तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम को सजा हो गई 3 साल की और बाकायदा तौर पर अब वो जेल में मौजूद हैं, अटक जेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी अहम पेशरफ्त ये हुई कि सीसीआई का इजलास हुआ और यह तय पाया कि नई डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत ही अब इंतखाबात होंगे, जिसका मतलब ये है कि 90 रोज से मामलात आगे बढ़ गए हैं। क्यों, वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तोशाखाना के हवाले से बात करते हैं। 3 साल कैद की सजा का हुक्म आज सेशन अदालत ने सुना दिया है और ये असासों की तफसीलात जाहिर करने का मामला था। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल अब मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ये जो फैसला दिया गया है उसके कुछ चीदा निकात में आपको बता दूं। कहा गया है कि मुल्जिम ने साल 2018 से 21 तक असासों की झूठी तफसीलात जमा कराई। मुल्जिम 31 जुलाई 1 अगस्त 2023 को अदालत में पेश हुए और 342 का बयान रिकॉर्ड भी करवाया। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने तहाइफ फरोख्त करने की तफसीलात नहीं लिखी, लिहाजा साल 2018-19 में गलत तफसीलात जमा कराने के मुर्तकिब हुए हैं। फैसले में यह भी कहा गया है कि 2020-21 में भी गलत तफसीलात जमा कराई गई हैं और 18 और 19 में अपनी 4 बकरियों फार्म बी में लिखी, लेकिन बेश कीमत जो तहाइफ थे उनको जाहिर हर बार नहीं किया। ये तहाइफ रियासत से खरीदे गए और उनको बेचकर भारी मुनाफा हासिल किया गया। किसी शक के बगैर ये बात साबित होती है कि सब कुछ बदनीयती और बेईमानी की बुनियाद पर किया गया। मुल्जिम ने बेईमान और धोखेबाजी के तौर पर अपने असासों की गलत तफसीलात फॉर्म बी में जाहिर की। शिकायत कुनंदा मुल्जिमान के खिलाफ मुसद्दिका शवाहिद पेश करने में कामयाब रहे और शवाहिद की नजर में मुल्जिम के खिलाफ ये साबित होता है कि उन्होंने गलत बयानी की है, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। और फैसले में यह भी कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से हासिल किए तहाइफ से मुतालिक मालूमात में धोखेबाजी से काम लिया है। तो अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं और जाहिर है जब सजा हो गई तो क्या, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ था, जब उनको सजा हुई थी सुप्रीम कोर्ट से तो फिर वो नाअहल भी हुए और नाअहली के बाद उनके हाथ से पार्टी की सदारत भी चली गई थी। तो क्या हम तहरीक इंसाफ को के चेयरमैन का अब यही मुस्तकबिल देख रहे हैं और अगर रिलीफ उन्हें दरकार है, जैसे कि उनकी पार्टी का रिएक्शन आया है कि वो फौरी तौर पर आला अदालतों से रिलीफ के लिए रुजू करेंगे, तो कितनी जल्दी रिलीफ मिलेगा और क्या सियासी मुस्तकबिल होगा? साथ ही सेंसस के हवाले से आपको बता दें कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई मर्दमशुमारी के तहत नताइज की मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब यह है कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी अब 24 करोड़ तकरीबन, अगर राउंड ऑफ करें तो 24 करोड़ 15 लाख है। और जाहिर है अब इसी बुनियाद पे अगर हल्का बंदियां होके चेंजेस होनी है, सीटों में कमी बेशी होनी है, उसके लिए आईनी तरमीम होनी है, इसमें 90 रोज से ज्यादा के दिन दरकार हैं, तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? और अगर मजीद मामला आगे बढ़ता है, जैसे कि कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च तक जा सकता है, तो मार्च में एक नया बहरान हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि सेनेट की जो आधी सेनेट बशमूल चेयरमैन सेनेट, उनकी मुद्दत पूरी हो रही है और सेनेट के लिए चाहिए होता है इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि बनता है इलेक्टेड असेंबलियों से, सूबाई असेंबलियों से। और जब इलेक्शन ही नहीं होंगे अगर उस वक्त तक, तो सूबाई असेंबलियों का वजूद ही नहीं होगा, तो कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार माहिर कानून आबिद जुबैरी साहब, कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और निगरां वजीर कानून पंजाब, रेलिवेंट पर्सनालिटी है सारी सूरत हाल में। सबसे पहले आबिद जुबैरी साहब, जरा आपसे पूछना चाहूंगी, बताइएगा, गिरफ्तारी हो गई है, 3 साल की सजा, जुर्माना सेशन अदालत से, आप लोगों तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि ये अब आला अदालतों से रुजू करने का वक्त है, किन बुनियादों पर यह फैसला चैलेंज हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनके पास इसको चैलेंज तो ये हाई कोर्ट में ही करेंगे पहले अपने इस फैसले को, और उसके साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की ये दरख्वास्त देंगे, क्योंकि सज़ा मैक्सिमम 3 साल की इनको दे दी गई है, तो नेचुरली वो 7 साल से कम है, तो बेल का केस बन जाएगा अगर ये बना सकें उस अदालत में, तो सेंटेंस तो सस्पेंड हो सकती है, लेकिन कन्विक्शन तो जब अपील इनकी, अगर ये अपील जीतते हैं तो उसके बाद होगी, तो कन्विक्शन रहेगी, तो इनके ऊपर वो जो कदगन है कि वो पार्टी हेड भी नहीं हो सकते और वो डिस्क्वालिफिकेशन
سسپینشن کی جو شک ہے وہ برقرار رہے گی جب تک وہ اپیل کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا. لیکن جو چیز دیکھیے ان کے مین گراؤنڈ تو ان کے پاس, دیکھیے میں میرٹ پہ بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کہ یہ ایویڈنس جو ان کے پاس ہے, کیونکہ میں نے ایویڈنس دیکھی نہیں, میں نے وہ پڑھی نہیں ہے, میں نے صرف جج صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر اس کے اوپر تھوڑا سا جو ذکر ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی مس ڈیکلریشن کی ہے جس کی بنا پہ ان کو 167 173 سیکشن 173 اور 174 میں ان کو سزا ہو گئی, کرپٹ اور کرپٹ کیسے زمرے میں آتے ہیں, ان کی مس ڈیکلریشن کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی ہے. لیکن جو مین اس میں جو چیز ہے کہ جس تیزی سے دیکھیے اس میں بہت سارے الزامات لگے ان کے وکلا پہ, ان پارٹی پہ کہ جی انہوں نے بہت طول دیا اس کیس کو, اور جی انہوں نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے کہ اس کیس کو نہ چلا سکے. ٹھیک ہے انہوں نے کیا, لیکن وہ پروسیڈنگز جو ہوتی ہے وہ کورٹ چلاتا ہے. اگر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, کورٹ کے پاس اختیار تھا کہ اس کو اس کے حساب سے پابند کرتے وہ کیس چلائیں. اگر ان کو ایگزیمپشن دیا یا ملزم نہیں آیا تو پھر اس کے اوپر بھی چاہیے آپ اس کو نان اویلیبل وارنٹس ایشو کریں, اس کو اریسٹ کریں, جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے کورٹ کے پاس اپنے اختیارات ہوتے ہیں. لیکن جو بات ہے کہ جب آپ کیس کا فیصلہ کرنے لگیں تو وہ انصاف کے ساتھ کریں. آرٹیکل 10 یہ ہمارا آئین کا کہتا ہے کہ یہ آپ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور فیئر ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو سن کے آپ فیصلہ کریں. آج انہوں نے کہا کہ جی میں نے 8:30 کیس رکھا, 9:30 رکھا, 12 بجے رکھا, یہ وکلا نہیں آئے. عدالتیں بلاتی رہیں, 14 ماہ عدالتیں بلاتی رہیں, کبھی اس جج پہ شک, کبھی اس عدالت پہ شک, کبھی سپریم کورٹ, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور آج بھی یہ پتا تھا کہ فیصلہ آ سکتا ہے, پھر بھی دلائل نہیں دیے گئے. دیکھیے بالکل اس طرح کی نہیں, دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو کہوں. کل جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس میں ان کی ایک اپلیکیشن گرانٹ ہوئی جس کے اندر کورٹ ان کے جو 2 آرڈرز تھے جس کی بیسس پہ آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے اپنی جورسڈکشن کے بارے میں, وہ سیٹ اسائڈ کر کے کورٹ نے کہا کہ پہلے آپ جورسڈکشن ڈیسائیڈ کریں کہ کیا الیکشن کمیشن مجاز تھا یہ کمپلینٹ فائل کرنے کا اور لمیٹیشن کا ایشو, یہ 2 پوائنٹس انہوں نے ریز کیے تھے میرے خیال سے, تو وہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا, پھر آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں. اب ایشو یہ آتا ہے کہ آپ نے وہی 2 جو جج آرڈرز تھے جو پچھلے 1 مئی کا آرڈر 1 جولائی کا آرڈر, اس کی بیسس پہ آپ نے کر دیا. تو یہ کورٹ کو اب اپیل میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہائی کورٹ نے جب وہ آرڈر سیٹ اسائڈ کر دی کہ جج صاحب اسی پہ جورسڈکشن ازیوم کر سکتے تھے. ایک گراؤنڈ تو یہ ہو سکتا ہے. پھر دوسرا گراؤنڈ دیکھیے آپ نے ان کو جتنی انہوں نے دیر کی, میں نے آپ سے کہا لیکن جب آپ فیصلہ کرنے لگے, آج وہ موجود نہیں تھے, یہ سینئر وکیل تھے, وہ بزی تھے. عموماً کورٹ کیا کرتی ہے, انتظار کرتی ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کاسٹ لگا دیں یا اس پہ کہتے ہیں کہ جی اگلے دن میں آپ منڈے کو رکھ لیتے, اس پہ کر کے فیصلہ کرتے, تاکہ دیکھیے میرٹ پہ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ صحیح ہو. لیکن اب ان چیزوں پہ ڈیبیٹ ہوگی کہ کیا پارٹی کو سنا گیا. اور پھر ایک بات, ایک اپلیکیشن ابھی بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی, وہ تھی کہ صفائی کے وکلا کو موقع نہیں دیا گیا. وہ ہائی کورٹ نے اس کو فیصلہ نہیں کیا, اس کو رکھا ہوا ہے کہ جی ان کے عمران خان صاحب کو اپنی گواہان لانے کا حق جو انہوں نے لے لیا تھا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے, وہ موجود ہے یا نہیں, اس کو دیا جائے یا نہیں. تو ابھی ان کے پوری کیس کا بھی تو پوری طرح سے ہوا نہیں تھا. لیکن اس کیس کو اتنی جلدی سے کیونکہ ہم سن رہے تھے چینلز پہ کہ جی یہ فیصلہ 5 اگست کو آ جائے گا اور ان کی کنوکشن ہو جائے گی. یہ آپ ہی کے چینلوں میں یہ بات ہو رہی تھی. دیکھیں یہ باتیں دیکھیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اپیل کا ذرا بتا دیں کہ اپیل کے لیے جانے میں اب جو کتنی جلدی ریلیف کی توقع کی جا سکتی ہے, کیونکہ ابھی تو عدالتی چھٹیاں بھی ہیں, اور جلدی ریلیف مل سکتا ہے یا اس میں ٹائم لگے گا؟ دیکھیے بے شک اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں, وہاں ججز ویکیشن ججز بیٹھے ہوتے ہیں, کرمنل کیسز میں چھٹیاں نہیں ہوتی. کرمنل کیسز میں ارجنسی ہوتی ہے, تو کرمنل کیسز تو ہر حال میں لگتے ہیں. اور امید تو ان کے وکلا یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی تیزی سے یہ کیس ڈسٹرکٹ عدالت میں چلا, اپنے فیصلے پہ آیا, جب چلنے کے وقت آیا, میں بات نہیں کر رہا کہ جو ایڈجرنمنٹس انہوں نے کی تو وہ ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح سے چلے گا. پہلے تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سینٹنس سسپینڈ ہو جائے, اور پھر کورٹ سے درخواست کرنی چاہیے کہ جی ہمارا دہلی بنیاد پہ یہ کیس جیسے نیچے چل رہا تھا ویسے ہی آپ اس کی چلا لیں, تاکہ ایک فیصلہ آ جائے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانونی لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کنور دلشاد صاحب, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے جو فیصلہ آیا ہے, اور جو نقطے یہاں پر عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان بنیاد پر یہ اپیل میں جائیں اور یہ کیسز, اور خاص طور پہ گفتگو بھی کی آج پی ٹی آئی کی طرف سے, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے, ہمیں سنا نہیں گیا. از اٹ اے ویلڈ پوائنٹ؟ نہیں, بات یہ ہے کہ ابھی جناب عابد زبیری صاحب نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے, بڑی غیر جانکاری طریقے سے بتایا ہے. انہوں نے پارٹی وابستگی کا کسی طرح سے ظاہر نہیں ہونے دیا. انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے جب آپ کو رائے دی ہے, اس میں بڑا وزن ہے. اس میں سب سے بڑی اہم بات جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے
ہمیں یہ ہے کہ یہ کیس کوئی معمولی کیس نہیں تھا. اس کے جو ان کے وکلاء نے ان کے کیس کو خراب کیا اور اس کو انہوں نے مختلف عدالتوں میں جا کے اسٹے لیتے رہے. کبھی وہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے رہے, کبھی وہ سیشن جج کے بارے میں کہا کہ ان کا رویہ بڑا مختصرانہ ہے, ان کو تبدیل کیا جائے. پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ سیشن جج, وہ سارا ایک ساتھ اسی طرح کار میں گھومتے رہے. لیکن سب سے پہلے اہم بات یہ رہی کہ یہ جناب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو بعد میں آئے گی. پہلے تو یہ ہوا کہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی جو آئینی ادارے کے سربراہ ہیں ان کے ریفرنس کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان نے فیصلہ کیا آرٹیکل 63(1) کے تحت 1H کے تحت. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپٹ پریکٹس سے مرتکب پائے گئے, انہوں نے جھوٹ بولا اور تمام حقائق. سر اس فیصلے کے بعد میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کیا نااہل ہو گئے ہیں یا اس کے لیے باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا؟ نہیں, نوٹیفیکیشن کس بات کا ہونا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں, مدعی کون ہے. اس کے پیچھے مدعی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور انہوں نے جب یہ کیس بھیجا, تیار کیا, اب یہ عدالتیں جو ہیں ہماری جب اپیل میں جائے گی تو عدالتوں نے الیکشن کمیشن کے بھی تمام پوائنٹ آف ویو کو دیکھنا ہے, ججمنٹ بھی دیکھنی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. یہ کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے جس کا ابھی احمد زبیری صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے, وہ ہے 174. 174 جو ہے وہ کرپٹ پریکٹس کا بہت امپورٹنٹ ہے. 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کو جناب 3 سال کی سزا اور 1 سال کا جو ہے 1 لاکھ کا جرمانہ, وہ باقی نہریت وغیرہ. 3 آپشن ہے نا اس میں, یا تو 3 سال کی سزا ہے یا جرمانہ ہے یا دونوں ہے. یہ میکسیمم سزا دی گئی ہے, دونوں دی گئی ہے. نہیں, سزا تو ہو گئی ہے, سزا کا تو نظر آ رہا تھا, ہم آپ کو تمام چینلوں میں بات کر سکتے ہیں. اب میں آپ سزا کے بعد کنور دلشاد صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی یہ جو کنوکشن ہے اس کا یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو چیلنج کریں گے, تو کنوکشن کے لیے کیا کیا طریقہ کار اپنا سکتے ہیں اور آسانی ہوگی ان کے لیے؟ ان کی یہی وکلا رہے جو وکیل جو کیس چلتے رہے, تو پھر وہ بھی دیکھ لیں گے, ہائی کورٹ بھی دیکھے گی, سپریم کورٹ بھی دیکھے گی, ان کے سارا اہلیت کا پتہ چل جائے گا. احمد زبیری صاحب جیسے دوستوں کو لے کے آئے نا, وہ صحیح کیس کو بڑے فائٹ طریقے سے لڑیں. اب یہ معاملہ اپیل تو ہو جائے گی, لیکن اپیل میں جو ہوگا کہ اچانک وہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہوگا. جیسے جب ان کو پہلی رات 9 مئی کو جو اریسٹ کیا تھا, جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے مداخلت کر کے ان کو جناب وہ افغان صدر سے کھانے منگوا دیے تھے, وہ بات نہیں ہونی. بات یہ ہونی ہے اب یہ ہائی کورٹس میں جائیں گے تو ہم باقاعدہ ایک ایک لمحے کی تمام ڈاکومنٹ دیکھے جائیں گے, تب جا کے اپیل کا فیصلہ ہوگا اور اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ ہوگا. لیکن سارے معاملے آسان نہیں ہیں, سزا ہو گئی ہے, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں؟ ختم ہو جائے گی پارٹی کی سلوائی ختم ہو جائے گی. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں؟ ٹائم کا تو عدالتوں کا پتہ ہی ہے کہ یہاں تو عدالتیں 2 طرح کی ہیں, کہ غربا کی عدالت ہے, ایک اشرافی کی عدالت ہے, سب کو پتہ ہی ہے, تو پتہ چل جائے گا کیا فیصلہ ہونے والا. لیکن بات یہ کیس بہت مضبوط ہے, یہ الیکشن کمیشن یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن عدالت جائیں, جیسے منڈے کو عدالت سے رجوع کریں تو پھر منڈے کو ہی ریلیف مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. یہ معاملہ طول پکڑ سکتا ہے ضمانت کا. اب یہ طویل پکڑے گا یہ معاملہ اتنا, اب چونکہ وہ سارا راستہ اپنا ضائع کر چکے ہیں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بار بار گئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے ریجیکٹ. ٹھیک ہے, ریکنیکٹ کر لیتے ہیں کنور دلشاد صاحب کو. اب زبیری صاحب آپ مسکرا بھی رہے تھے گفتگو کے دوران, خاص طور پہ جب وہ وکلا کی ٹیم کا حوالہ دے رہے تھے. تو اب پہلے جب سیشن کورٹ میں معاملہ تھا تو سپریم کورٹ بھی جا رہی تھی تحریک انصاف, اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ریلیف کے لیے جا رہی تھی, لیکن اب سارا دار و مدار اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہی ہے. ایسے ہی ہے؟ اور کیا قانونی ٹیم نے غلط مشورے دیے, کیس کی پیروی صحیح نہیں کی؟ دیکھیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, اس پہ ان کے وکلا کا ہے. لیکن دیکھیں آج 2-3 چیزیں میں نے دیکھی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کوشش کی, دیکھیں ہر پارٹی جو ایک پارٹی ہوتی ہے, وکیل کوشش کرتا ہے کہ اپنے جو کلائنٹ ہو اس کو ریلیف دلوا سکے, اور ہر عدالت کا وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ اس کو ریلیف مل جائے. اگر اس کو نیچے سے نہیں ملتی اس کی اپیلیں کریں گے, یہ ایک پارٹی کا حق ہوتا ہے, اور پارٹی اس پہ جاتی ہے, کورٹ اس کو انٹرٹین کرتا ہے نہیں کرتا ہے, یہ کورٹ کی ثوابدید ہوتی ہے, ڈسکریشن ہوتا ہے, قانون کے حساب سے انصاف کے حساب سے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن
لیکن میں ایک بات کہوں گا کنور صاحب جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, جہاں تک آج سر آپ دیکھیے گا جو کمپلیننٹ ہے اس کے اندر جو ایک آرڈر کے ساتھ پہلا پیج دیکھا ہے, کیونکہ میں نے پورا کیس دیکھا نہیں ہے, اس پہ کمپلیننٹ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان, اسپیکر نیشنل اسمبلی کا نام نہیں ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے ریفرنس انہوں نے بھجوایا ہو, لیکن کمپلینٹ جو داخل کی گئی بیفور دی سیشنز کورٹ وہ داخل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کنور صاحب بہتر جانتے ہوں اس بات پہ. جو آج اس کے پہلا پرچہ جو آیا آرڈر کے ساتھ لکھا اس میں کمپلیننٹ میں صرف نام ان کا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. دوسری بات دیکھیے ان کی وکلا نہیں تھی, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے آج وہ وکیل نہیں تھے, میرے حساب سے وکلا کو آج پیش ہونا چاہیے تھا. اور جب آپ سمجھتے ہیں وہ جج آپ کے ساتھ نہیں ہے, جج جلدی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے فیصلہ کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, آپ کو جا کے کیس میں موجود ہونا چاہیے تھا. آپ نہیں تھے, کر کے کچھ کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بے شک آپ نہیں تھے, ان کا ایکسکیوز تھا, کورٹ نے بھی جلدی کی, دونوں طرف سے میں کہتا ہوں کہ آج صحیح نہیں ہوا ہے. اچھا کنور دلشاد صاحب, سر ذرا بتائیے گا اس پہ آپ اگر گفتگو میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. دوسرے آج پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے کہا گیا جی ایف آئی اے خاص طور پہ جنہوں نے جج صاحب کے حوالے سے بیانات دیے, کچھ ایلیجڈ فیس بک پوسٹ ہیں اس حوالے سے, 2 ہفتے میں ایف آئی اے کو عدالت نے کہا رپورٹ دینے کا. وہ کہتے ہیں اگر رپورٹ آ گئی ایسی جس میں یہ ثابت ہوا تو پھر اس فیصلے کو کہاں دیکھیں گے, پھر اس فیصلے کا اسٹیٹس کیا ہوگا. کیا یہ ایسا پوائنٹ ہے جسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھا جی, آواز زبیری صاحب کی گفتگو سے میں تھوڑا سا میں اپڈیٹ کرتا ہوں کہ یہ چونکہ الیکشن کمیشن تو پارٹی بعد میں پڑا, پہلے تو اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس دیا تھا نا. اسپیکر قومی اسمبلی نے ریفرنس بھیجا تھا کہ یہ جناب توشہ خان میں جو حقائق چھپائے گئے ہیں ان کے خلاف ریفرنس آیا. الیکشن کمیشن پاکستان نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس کی روشنی میں اپنی ججمنٹ دی, فیصلہ دیا آرٹیکل 63(1)H کے تحت, اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اور نہایت قرار دے دیا گیا. یہ تو اس کے بعد ہی جو ہمارا جو سیکشن ہے 174 اس کے تحت الیکشن میں پاکستان نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن میں تو عدالت نہیں ہے, الیکشن میں سزا نہیں دے سکتا. اس میں لکھا ہوا ہے طریقہ پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ اپنا آرٹیکل سیکشن 173 174 ہے, اس کے وہ آگے تک جائے تو 184 183 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کرپٹ پریکٹس کا کیس ہوگا تو پارٹی الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوجداری مقدمے کے تحت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو ایز اے ٹرائل کورٹ کیس بھیجے گا. تو پھر الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کی روشنی میں ٹرائل کورٹ بھیجا, اور ٹرائل کورٹ پھر یہ سیشن جج, الیکشن کمیشن ٹرائل کورٹ نہیں ہے. انہوں نے جب مدعی تو الیکشن کمیشن ہے, مدعی کے پیچھے جو ریفرنس آیا وہ اسپیکر قومی اسمبلی کا آ گیا. عدالت میں یا مقدمے میں تو اسپیکر کا یا قومی اسمبلی کا ذکر نہیں آئے گا, لیکن پیچھے ریکارڈ تو سارا وہیں سے آیا نا. خود الیکشن کمیشن آج خود تو نوٹس نہیں لیا تھا. یہ سارے معاملات اس طرح سے یہ ادارے نے پیش کیا ہے. اب یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہائی کورٹ جو دیکھے گی, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو, وہ جو کیس دیکھے گی تو سارے حقائق سامنے آئیں گے. اس کے بعد ان کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا, یہ ہائی کورٹ کی صوابدید پر ہے. اچھا, اور پارٹی چیئرمین شپ اب رہے گی ان کے پاس یا نہیں رہے گی, اس سے ذرا کلیئر کر دیں کنور دلشاد صاحب. یہ جناب پارٹی کی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی. یہ جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس پاکستان جو تھے, انہوں نے فروری 2021 میں یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ جو پارٹی کی طرف سے نائل ہو جائے وہ پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا. اب وہ سزا ہو گئی ہے, تو ہمارا جو باقاعدہ جو سیکشن ہے پارٹی کا, پولیٹیکل پارٹیز کا 205 204 سے لے کر 208 تک, اس میں لکھا ہے کہ وہی شخص بنے گا پارٹی کا سربراہ یا پارٹی کا ممبر جو قومی اسمبلی کے ممبر بننے کا اہل ہو. اب چونکہ ممبر قومی اسمبلی کے اہل نہیں رہے تو پارٹی کی صدارت سے ان کو سبکدوش ہونا پڑے گا. یہ آلریڈی کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, الیکشن کمیشن کے ہاں بھی زیر سماعت ہے. تو اب وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے آیا وہ پارٹی کے سربراہ رہ سکتے کہ نہیں رہ سکتے, لیکن بادی نظر میں وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے. تو یہ الیکشن کمیشن نے ابھی ڈی نوٹیفائی کرنا ہے یا یہ تصور کیا جائے کہ وہ ہو گئے ہیں آلریڈی ڈی نوٹیفائڈ؟ جی کنور دلشاد صاحب. اچھا میں عرض کیا نا, اب وہ پارٹی کی سربراہی سے تو سرودوش ہو جائیں گے, الیکشن تو ظاہر نااہل بھی ہو گئے ہیں. جب تک وہ سزا برقرار رہے گی وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے, لیکن پارٹی کے سرپرست اعلیٰ بن سکتے ہیں, جیسے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں, پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں. تو اس طرح کوئی نہ کوئی تو راستہ پارٹی نکال ہی دیتی ہے. الیکشن کمیشن کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کا کوئی باقاعدہ طور پہ اجرا کرے گا؟ ہاں, وہ باقاعدہ الیکشن میں پاکستان آرڈر جاری کرے گا.
جو کوئی بھی آلریڈی کیس زیر سماعت ہے، زیر سماعت وہ فیصلہ آ جائے گا، یہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہے، وہ تو فیصلہ الیکشن کے پاکستان نے دینا ہے، اور آلریڈی سماعت زیر سماعت میں اسٹے لیا ہوا تھا انہوں نے اپنے ایک ہائی کورٹ سے کہ جناب یہ آپ کیس سننے کے مزاج نہیں ہے، وہ اسٹے ختم ہو جائے گا، یہ فیصلہ کر دیں گے آپ کی پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے۔ اچھا، یعنی کہ اپیل کے بعد؟ اپیل سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا نا، اپیل تو بعد میں ہوتی رہے گی، اپیل چلتا رہے گی، جیسے عابد بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ اپیل کے جب سزا جب تک معطل نہیں ہوگی تو پھر تو سزا برقرار رہے گی اور تمام جتنے بھی لوازمات ہیں اس کے اوپر برقرار رہیں گے۔ اگر ہائی کورٹ نے ان کی سزا ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے جو آج مشترکہ مفادات کونسل نے کہہ دیا ہے کہ اب نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات ہونے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا، اس پہ بات کریں گے کہ اس کے امپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں، کتنی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ونس اگین۔ تو آج جو فیصلہ ہوا ہے مشترکہ مفادات کونسل میں، اب اس کے تحت پہلے ہی 90 روز میں الیکشن کا معاملہ ہے، کیونکہ پہلے تحلیل ہو رہی ہیں اپنی مدت سے اسمبلی، دوسرے اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو کم سے کم الیکشن کمیشن نے ماضی میں بھی بتایا کہ 120 دن یعنی 4 ماہ انہیں درکار ہوتے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے لیے، اور ظاہر ہے پاکستان کی اگر آبادی بڑی ہے تو پھر ایوان میں بھی عوام کی ٹرو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، سیٹوں میں یا تو کہیں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ تو میں سب سے پہلے کنور دلشاد صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں، 120 دن تو ہے لیکن کیا 120 دن سے بھی معاملہ آگے جا سکتا ہے؟ حلقہ بندیوں کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ دیکھیں جی، آج بڑا اہم فیصلہ آ گیا، مشترکہ مفادات کونسل نے متفقہ طور پر انہوں نے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اب یہ بڑا ظاہر ہے کہ جب گزٹ نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے اپنے حتمی مردم شماری کے بعد، اس میں جو ہمارا آرٹیکل 51 کا جو سب سیکشن 5 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لاسٹ جو نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا سینسس کا، تو اس کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ تو اب الیکشن کمیشن پاکستان نے اسی بنیاد پر انہوں نے از سر نو حلقہ بندیاں کرانی ہے۔ لیکن سب سے بڑی ایک اہم بات جو آج مشترکہ مفادات کونسل میں آئی اور بعض اپنے کسی چینل میں اس کا ذکر نہیں آنے دیا یا خود اگنور کیا یا محسوس نہیں کیا، اس میں یہ لکھا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے یہ کہا ہے کہ یہ جو صوبائی اور قومی نشستیں جو ہیں یہ وہی برقرار رہیں گی۔ یہ متفقہ طور پر مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کر دیا، جس کی روشنی میں جو آرٹیکل 51 کا سب سیکشن 3 تھا کہ جی از سر نو مختص کی جائے گی نشستیں، وہ ختم ہوگی، وہ بالکل جو ہے وہ اگنور ہوگی، وہ اوور لک ہو گئی یا اس کو اوور پاس کر دیا گیا۔ تو وہاں جو آبادی بڑی ہے ان کی ریپرزنٹیشن کیسے ہوگی؟ اگر وہاں پہ تبدیلی نہیں ہوگی تو پھر منظوری دے دی کہ جو موجودہ صوبائی اسمبلی کے نشستیں ہیں اور جو قومی اسمبلی کے نشستیں وہ برقرار رہیں گی، ایز اٹ از رہیں گی۔ یہ تو انہوں نے متفقہ طور پر مشترکہ واٹ از دا پوائنٹ آف سینسس؟ یہاں پہ پھر سینسس کا الیکشن سے جڑنا اتنا لازم و ملزوم کیوں ہو گیا؟ نہیں آگے چلے نا، آگے یہ چلیں آپ کہ آگے یہ چلیں کہ اس کے کی بنیاد پر اب یہ جو ہے مختص نہیں جو ہوگی نشستیں، تو آرٹیکل جو 51 کا سب سیکشن 3 جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب نیچے صرف آئے گی حلقہ بندیاں، حلقہ بندیاں کروانا بالکل اس میں لکھا ہوا ہے، حلقہ بندیاں کروائیں گے۔ اب جو حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر الیکشن کمیشن کو تمام کی اب آپ یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کی نشستیں 266 اور صوبائی اسمبلیز کی سیٹیں ہیں 593۔ یہ پورے پاکستان کی جو ڈی مارکیشن کی جائے گی اس کے لیے 4 سے 6 مہینے کا یہ انتظامی معاملات ایسے ہیں، اس کا وقت لینا پڑے گا 4 سے 6 مہینے تک۔ تو یہ الیکشن جو ہے یہ فروری تک اس لیے جائیں گی کہ جب یہ الیکشن کے پاس ڈیلیمیٹیشن کر دے گا اس کے اعتراضات ہوں گے، اپیلیں ہوں گی، ہائی کورٹ میں جائیں گے، یہ سارے معاملات طے کرتے ہوئے 4 سے 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 7 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آئینی ضرورت ہے جو مجھے پورا کرنا ہے، تو 4 سے 6 ماہ لگے گا۔ اچھا ٹھیک، 4 سے 6 آپ نے کہا کہ اس آئینی ضرورت ہے اس کے لیے۔ عابد زبیری صاحب یہ بتائیے گا مشترکہ مفادات کونسل کا جو یہ اجلاس ہے یہ کہیں پہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کیونکہ اس میں 2 نمائندے ایسے ہیں 2 صوبوں کے جو الیکٹڈ ہی نہیں ہیں، تو الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں تو ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ایسے ہی ہے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ 2 چیف منسٹرز جو ہیں وہ اس
جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ اس مفادات کونسل میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. ان کو بلایا گیا تو یہ متفقہ تو ڈیسیجن نہیں ہوا کیونکہ وہ دونوں گورنمنٹس انلیگل ہیں پروونسز میں, کیونکہ وہ سپریم کورٹ اور آرٹیکل جو 224 ہے جس میں 90 دن کا پیریڈ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف وہ چل رہی ہے, الیکشن کرائے نہیں گئے ان پروونشل اسمبلیز میں. اور دوسری بات ہے کہ مفادات جو آپ کی مشترکہ مفادات کونسل ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ, وہ اس پہ ججمنٹس ہیں کہ وہ صرف پالیسی ڈیسیجن لے سکتی, وہ آئین کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. اگر ان کو انہوں نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ جی یہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے جس کے اندر پھر آپ کی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, تو آرٹیکل 51(3) جیسے ابھی قمر صاحب نے فرمایا, قمر دلشاد صاحب نے, کہ اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. وہ اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کہ آئینی ترمیم کی آپ کو ضرورت ہوگی. آپ صحیح فرما رہی تھیں میڈم کہ جی آپ ان کو اس آبادی کو بھی ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے قومی اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں. تو یہ کہہ دینا کہ جی 8 سے 10 مہینے درکار ہوں گے, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگا, آرٹیکل 51(3) کو یہ اوور رائڈ نہیں کر سکتی. 154 جو آرٹیکل 154 کے تحت یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہے, یہ صرف پالیسی ڈیسیجن لے سکتے ہیں لیکن وہ آئین کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اگر آپ کی آبادی کا تناسب بڑھے گا تو آپ کو ان کو ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر پروونشل اسمبلیز میں دینی پڑے گی. اگر تو اس کے لیے آپ کو ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی, ابھی بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کی مقننہ تو ایک پوری مکمل ہی نہیں, ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے, اس کے اندر 266 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے آئین کو ترمیم کرنے کے لیے. الیکشن ہو نہیں رہے, الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں, اور آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو اس بنیاد پہ کہ جی ہماری اب مردم شماری ہو گئی, نئی مردم شماری کے تحت ڈی لمیٹیشن ہوگی, اس میں 4 سے 8 مہینے اس الیکشن کو ہم آگے لے جائیں گے, یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. اور اس کو ہو سکتا ہے چیلنج کریں, سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں اگر کوئی چیلنج کرتا ہے اس بات کو, لیکن آرٹیکل سپریم کورٹ کو اوور رائڈ نہیں کیا جا سکتا یا کانسٹیٹیوشن کو بائی دس ڈیسیجن. اچھا قمر دلشاد صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کیجیے گا. کل بھی ہم نے دیکھا جو سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کی کروانے کا جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ جاری کیا, اس میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا. تو یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ ہے, کیا اس پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے الیکشن کمیشن, یا آئین کی جو ایک اور شق ہے جو یہ کہہ رہی ہے جی 60 یا 90 روز میں انتخابات کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن, اس کی پابندی اس پہ زیادہ لازم ہے؟ الیکشن کمیشن کے سامنے دونوں راستے آئینی ہیں. ایک آئینی راستہ تو یہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے, دوسرا آئینی راستہ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 51 سیکشن 5 کے تحت آپ نے حلقہ بندیاں کروانی ہے, وہ بھی آئین کی پروویژن ہے. تو اب الیکشن کمیشن پاکستان تو دونوں طرف آئین کو لے کے چلے گا نا. اب جیسے محترم دوست ہمارے عابد زبیری صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں کیس کیا تو ظاہر ہے وہ اپنا کوئی راستہ بتائیں گے, گائیڈ لائن دیں گے اس کی کس طرح کرنا ہے, کیسے کرنا ہے وہ. لیکن بہرحال بادی نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنے حلقہ بندیاں کروانی ہے اس کے لیے 4 سے 6 مہینے لگیں گے, تو یہ بات فروری تک چلی جائے گی بات. اب اس کے آگے اور کیا اس سے تو آئین کی جو ایک شق ہے, آئین کا جو ایک آرٹیکل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے جو کہ کہتا ہے 90 روز میں میکسیمم انتخابات کرا دیں. تو کیا آپشن ایسا ہے جس سے دونوں شقوں پر, دونوں آرٹیکلز پہ عمل درآمد ہو جائے اور آئین کی خلاف ورزی بھی نہ ہو؟ آئین کے تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے نا جی. ایک آئین طرف کا 90 دن میں انتخاب کروائیں اور دوسری طرف کہتے ہیں جی آپ حلقہ بندیاں کروائیں, وہ بھی آئینی پروویژن, وہ بھی آئینی پروویژن. آئینی تو آپس میں ٹکرا گئے ہیں, آپس میں 90 دن بھی ٹکرا گیا اور آرٹیکل 51(3) کے تحت بھی ٹکرا گیا. اب آئین کا جو فیصلہ کرنا ہے یہ الیکشن کمیشن کرے گا, اس سے رپورٹ کرتی ہے. وفاقی حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں. 9 اگست کو سب یہ ڈیزالو ہو جائے گی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. یہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی طرح کے الیکشن کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, وہ تو الیکشن پاکستان نے کرنا ہے. اب الیکشن پاکستان کے بارے میں جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ پاکستان کی, وہ اس لیے وہ ہو گئی ہے کہ 14 مئی کی ڈیٹ گزر گئی اور نظر ثانی کی درخواست تھی یا الیکشن پاکستان کی وہ مسترد کر دی سپریم کورٹ پاکستان نے. تو وہ بھی ایک گائیڈ لائن دے دی ہے, اور سب سے بڑی اچھی گائیڈ لائن یہ دی ہے کہ آرٹیکل 254 کا ذکر کر دیا, اس کی ان کو بھی ایک قسم کا بتا دیا. ہم سب دوست تھے آپ کے چینل میں بیٹھ کر ہم آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا کرتے تھے اور عابد زبیری صاحب مخالفت کیا کرتے تھے. تو اب تو ثابت ہو گیا. جس آرٹیکل کا حوالہ عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل پالیسی تو دے سکتی ہے, پالیسی ڈیسیجن تو دے سکتی ہے, آئین کو اوور رائٹ نہیں کر سکتی. آپ نے جو کہا نا کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے,
تو یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں مختصر سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود کہہ دیا نا مشترکہ مفادات کو میں چاروں چیف منسٹر بیٹھ گئے. اب یہ کہنا ہے کہ یہ 2 منسٹر جو ہیں چیف منسٹر بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے، یہ فیصلہ جو بظاہر اب لیکن ہماری نظر میں دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ڈے ٹو ڈے پرابلم کا حل کرنے کے ان کے پاس اختیارات ہیں. تو وہ اسی اب تو نیا بھی جو آیا ہے سیکشن 230 میں تبدیلی بھی آ گئی ہے، اس میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جو پائپ لائن میں جو معاملات چل رہے ہوں تو وہ کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہو یا وزیر اعظم ہو وہ اس کو آگے تک فالو کر سکتے ہیں. یہ تو باقاعدہ انہوں نے گنجائش نکال دی ہے سیکشن 230 کے تحت. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں وزراء اعلیٰ بیٹھ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے قومی سطح پہ تو نہیں لیکن صوبائی سطح کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ باقاعدہ حلف یافتہ وزیر اعلیٰ ہیں. ان حالات کے تحت ان کے اوپر کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے. وہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کا فیصلہ ہو گیا، تمام فیصلے بیٹھ رہے ہیں، تمام معاملات طے کر رہے ہیں. تو پاکستان کو 4-5 مہینے کے لیے محفوظ تو نہیں کر سکتے، وہ تو چلے گا جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی تو نئی جو ہے یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی. تو یہ سارے معاملات تو چلو یہ تو خاص معاملے زیادہ اہمیت کے حامل. اصل فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی گیا تو فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ مردم شماری کے تحت آپ کو جواب مل گیا جو آپ کا سوال تھا کہ کیسے اوور رائڈ کر سکتے ہیں آئین کو؟ اوور رائڈ نہیں کر سکتے، آئین کو کوئی اوور رائڈ نہیں کر سکتا. دیکھیے میرا کہنا ہے آئین کو کوئی اوور رائڈ نہیں کر سکتا. اور دیکھیے جو کل کا فیصلہ جو ریزنز آئے ہیں اس میں کلیئر لکھ دیا ہے کہ آرٹیکل 254 ہو یا کوئی اور آرٹیکل ہو وہ 90 دن، جو آرٹیکل 224 میں 90 دن کا پیریڈ ہے وہ حتمی ہے، اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اور آپ کو یاد ہوگا جب شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس وقت الیکشن 37 دن آگے گئے تھے. اس کے بعد ایک آئینی ترمیم آئی تھی، 270 بھی ایڈ کیا گیا تھا آئین میں اس 37 ڈیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی تھی. تو یہ کہہ دینا کہ جی مردم شماری کے تحت 90 ڈیز کا پیریڈ آگے چلا جائے گا، میں نہیں سمجھتا یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ آئین کی شکیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اس کا وہ ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے، یہ ججمنٹس بھی ہیں اس پہ. جو یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے سینسس کی، لیکن الیکشن کرانا وہ 224 الیکشن کمیشن پابند ہے، وہ ڈیٹ نہیں دے سکتا. وہ 90 دن سے جو کل جو فیصلہ آیا ڈیٹیل ریزنز آئے، اب وہ نہ مانے سپریم کورٹ کی بات، ان کی نظر ثانی درخواست خارج بھی ہو گئی ہے. اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ پابند ہے 90 دن میں الیکشن کی تاریخ دینے کے. تو وہ اس گراؤنڈ پہ کہ جی آرٹیکل 51(5) کہتا ہے کہ جی مجھے ڈی لمیٹیشن کرنی ہے، میں اس کو آگے کر دوں گا تاریخ کو، وہ نہیں کر سکیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں. مختصر بتا دیں عابد زبیری صاحب، آئین کی ایک شق کو پورا کرنے کے لیے دوسری شق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ دونوں پر ہی عمل درآمد ہو جائے اور کم سے کم ٹائم اس میں لگے؟ نہیں بالکل، میں آپ سے یہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جو کل جو ججمنٹ آ گئی ڈیٹیل ریزنز آ گئے، جسٹس منیب اختر نے لکھ دیا ہے اس کے اندر کہ جی پابند ہے 90 دن کے اندر تاریخ. الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تاریخ نہیں دے سکتا کہ اب وہ کہے کہ جی آرٹیکل 51(5) کے تحت مجھے حلقہ بندیاں کرنی ہے تو میں 224 میں جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہے اس کو میں 360 ڈیز کر دیتا ہوں. یہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ اوور رائڈ نہیں کر سکیں گے. وہ 90 دن میں ان کو تاریخ دینی ہے. ہاں وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ الگ بات ہے، کیونکہ یہاں تو انہوں نے پہلی آئین شکنی کر دی جب پنجاب میں الیکشن، اور یہ بھی ہولڈ کر لیا کہ یہ کوئی گراؤنڈ نہیں تھا ان کو کہ الیکشن نہ کرانے کا، کہ سیکیورٹی نہیں دی جا رہی تھی یا فنڈز نہیں دیے جا رہے تھے. آپ وہ ریزنز پڑھ لیں. اب وہ ریزنز جو آ گئے ہیں اب سپریم کورٹ کے، ان کے اس میں وہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ 90 دن کا حتمی پیریڈ ہے، ان کو تاریخ 90 دن کے اندر ہی دینی ہے ود ان 90 ڈیز. وہ 51(5) یا کسی اور آرٹیکل یا 254 پہ ریلائی کر کے تاریخ آگے نہیں بڑھا سکتے. کنور دلشاد صاحب، کل کے فیصلے میں یہ بھی ہے جو تفصیلی فیصلہ آیا اس میں کہا ہے کہ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق تمام معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا. تو بڑے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ ایک تو آپ از خود ڈیٹ نہیں دے سکتے، آپ معاملہ آگے نہیں بڑھا سکتے، انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں ہے الیکشن کمیشن، بلکہ وہ ایک آئینی جز اور ادارہ ہے. تو اس کی روشنی میں اب آپ کیا کہیے گا کہ جو بات یہاں پر عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ 14 مئی کا فیصلہ کیا تھا 4 اپریل، اس کے الیکشن کمیشن نے 2 مئی کو نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی. اس کا فیصلہ آ رہا ہے 4 اگست کو. تو اسی وقت فیصلہ ایک ہفتے میں دے دیتے تھے. نہیں جی ہم نے آرڈر دیا ہے 14 مئی کا، آپ 14 مئی کو انتخابات کروائیں.
اور ہم اپنی نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں. وہ انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا اور 4 اگست کو فیصلہ سنا دیا. بات ادھر بھی گئی ادھر بھی گئی، وہی ہو گیا. نظریہ ضرورت سامنے پیش آ گئی. کیوں اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ 4 اگست کو فیصلہ سنایا؟ کیوں نے اسی وقت جو ہے 2 مئی کو الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست کی، 7 مئی کو فیصلہ کر دیتے کہ جناب ہم نظر ثانی درخواست کو مسترد کرتے ہیں اور آپ کے بعد فوراً الیکشن کروائیں 14 مئی. لیکن یہ تمام تر کے کس کا فیصلہ سنایا کب نہیں؟ الیکشن کمیشن شارٹ آرڈر آ گیا تھا. الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں بڑے واضح طور پہ بتا دی گئی آئین میں بھی. چلیں، شاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں یہاں پر بریک لوں گی. بریک کے بعد بات کریں گے. آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، جب 4 سال پہلے بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے حقوق غصب کرنے کی ایک اور مذموم حرکت کی گئی، اور اس کو بھی کیے ہوئے 4 سال ہو گئے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیے جانے کے اقدام کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا گیا ہے. جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں ان کی جانب سے یوم استحصال کشمیر پر عسکری اور سیاسی قیادت کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، اور پاکستان کی جانب سے ہم نے دیکھا کافی زیادہ آوازیں بھی اٹھائی گئیں. خاص طور پر 4 سالوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے 5 اگست 2019 وہ دن تھا جب عالمی قوانین کو پیروں تلے روند کر مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی. آرٹیکل 370 اور 35A کی غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی جانب سے ہندوؤں کی سیٹیں بڑھانے اور مسلم ووٹ بینک کو تقسیم کرنے کے لیے نئی حد بندی کی گئی ہے. نئے قوانین لائے جاتے ہیں، اور وہاں پر موجود جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے مقبوضہ کشمیر میں جائیداد کی خرید و فروخت کا معاملہ، اس کے لیے بھی مودی سرکار نے غیر قانونی افراد کو زمین الاٹ کرنے کے لیے راہ ہموار کر دیا. ایسے بہت سارے فیصلے اور ایسی بہت ساری قانون سازیاں کی گئی ہیں جس میں جو کشمیریوں کے رہے سہے جو حقوق تھے ان کو بھی سلب کر لیا گیا. بنیادی انسانی حقوق تو وہاں پر معطل ہی ہیں، اور جس طرح انہیں روز پامال کیا جاتا ہے اس کی ہم آپ کے ساتھ خبریں بھی شیئر کرتے ہیں. عالمی فورمز پر بھی اس کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس پر عالمی جو ممالک ہیں، دیگر جو دنیا کے ممالک ہیں، خاص طور پہ جہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، ان کی طرف سے بھی چپ سادھ لی گئی ہے. اعزاز چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ کیا جو کشمیریوں کے حوالے سے جو ان کا استحصال ہو رہا ہے اس پر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کافی ہیں، وہ توانا ہیں، یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ اعزاز چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر، آج ہم یوم استحصال کشمیر تو منا رہے ہیں، لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ اس استحصال کو روکا جا سکے اور بھارت کی جانب سے جو غیر قانونی اقدامات روزانہ کی بنیاد پر اٹھائے جا رہے ہیں اس پر کوئی قدغن لگے، اس کو کوئی عالمی قوانین کے انڈر لایا جا سکے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اٹھانی بھی چاہیے اور اٹھاتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کے اور پاکستانیوں کے جو تعلقات ہیں وہ صدیوں سے محیط ہیں. ان کو یہ 4 سال یا یہ 7 دہائیاں ختم نہیں کر سکتی. تو آواز تو پاکستان تو اٹھاتا رہا ہے، اٹھاتا رہے گا. ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، ہم نے پرامن طریقے سے حل بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس پہ جتنی بھی ان کو شرمندگی ہو وہ ان کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی، پارٹیشن پلان کی بھی اور یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی بھی اور شملہ ایگریمنٹ کی بھی، کیونکہ 2019 کے جو اقدامات تھے وہ ہمارے شملہ ایگریمنٹ جو بائی لیٹرل 2 طرفہ ایگریمنٹ تھا اس کی بھی خلاف ورزی تھی. اب بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کو کیا کرنا ہے اس کا. دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ ہی یہ جو کر سکتا تھا کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے سفیر بھی واپس بلا لیے، وہ تجارت جس سے تھوڑا بہت فائدہ ہوتا تھا ہم نے وہ بھی بند کیا، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ آواز ساری دنیا سنے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ باوجود اس کے کہ امریکہ اس وقت ہندوستان کو اپنا حلیف سمجھتا ہے، صدر اوباما نے کہا کہ اگر وہاں پہ بشری حقوق کی یہی خلاف ورزیاں جاری نہیں تو ہندوستان ایک دن ٹوٹ بھی سکتا ہے. تو اس پہ یہ بڑے سیکھ پا ہوئے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو ایجنڈا مودی سرکار فالو کر رہی ہے کشمیر میں بھی اور بالعموم پورے ہندوستان میں، اس کی وجہ سے اس خطے کا پورا جو خطے کا امن ہے
वो खतरे में पड़ चुका हुआ है। तो आवाज तो उठाई जानी चाहिए, हमें पूरी जोर शद्दोमत से अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहना चाहिए कि जनाब आप भी अपना जोर लगाएं। और आपको याद होगा कि चीन की मदद से हमने वो मीटिंग भी की थी सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है चीन के खिलाफ जो उसका मुसाबका है उसके लिए, और इसलिए वो उसकी हर चीज, हर सख्ती, हर ज्यादती से पहलू तही कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, और ये सूरत हाल है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने असूली मौके पर डटे रहना चाहिए। जी एजाज साहब, आपने हवाला दिया बराक ओबामा के उस इंटरव्यू में जो उन्होंने हिंदुस्तान में जो मुस्लिम अक़लियतों या दीगर अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है, लेकिन यही बराक ओबामा जब सदर थे अमेरिका के, तब इनकी तरफ से भी वही रवैया था जो आज जो बाइडन का है। तो ये मुनाफिकत नहीं है, क्योंकि एक कोई असर रसूख रख सकता है अक़वाम मुत्तहिदा पे तो वो अमेरिका है, कोई असर रसूख रख सकता है भारत पे तो वो अमेरिका है। ये सही बात आप कह रही है, लेकिन कई बार होता है कि ये जो मुल्क जो है अपने मफादात की खातिर इनडायरेक्ट मैसेजिंग करते हैं, यानी बिल वास्ता किसी और तरीके से। तो अब वो बाइडन साहब तो बाकायदा इनके वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इसलिए सदर ओबामा की आवाज कोई इतनी कमजोर आवाज नहीं, बहुत मजबूत आवाज है। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीके से हिंदुस्तान को पैगाम भी भेजा गया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन जियो पॉलिटिक्स है, अपने मफादात हैं, उसकी खातिर वो जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, तमाम ये चीजें नजरअंदाज करने को तैयार है। यही है दुनिया, इसी तरह की है जो खुद गर्ज है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हालात बदलते देर नहीं लगती, इसलिए पाकिस्तान को अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए और ये डिमांड करते रहना चाहिए कि ये सारे जो ज्यादतियां वहां पे हो रही हैं उनको रिवर्स किया जाए और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भेजे जाएं जो जाके खुद बाकायदा इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स दें, क्योंकि हिंदुस्तान उनको आने नहीं देता वहां पे। तो ये बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जा रहा है। दुनिया की तमाम पार्लियामेंट मेरे ख्याल में आवाज भी उठाती है, खुसूसन बरतानिया में उठाई गई है, यूएस कांग्रेस में उठाई गई है, ईयू पार्लियामेंट में उठाई गई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ है बिल्कुल असूली भी है और हक पर है। लेकिन दोनों तरफ से इक़दामात होंगे तो ही कोई हल निकलेगा। मुझे याद है आपसे पिछले दिनों गुफ्तगू हो रही थी, आपने वाजपेयी साहब का हवाला दिया था। हमने ऐसे भी एफर्ट होती देखी थी जहां एक वक्त ऐसा लगा था कि ये मसला हल होने की तरफ जा रहा है। आप समझते हैं कि जो इस वक्त इंतहा पसंद एक जहनियत है, एक हुकूमत है भारत में, वो बुनियादी वजह है कि मसला इतना ज्यादा गंभीर हो गया है? क्या वहां पे हुकूमत की तब्दीली से कश्मीरियों के हालात में कुछ बेहतरी आ सकती है? आ सकती है जी। अगर आपको याद हो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब पीस प्रोसेस चला था तो इंट्रा कश्मीर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी एतमाद साजी शुरू हुई थी। मीटिंग पॉइंट्स बन गए थे, डिवाइडेड फैमिलीज मिलती थी, बस जानी शुरू हो गई थी, ट्रक से ट्रेड शुरू हो गई थी। उससे बड़ी जिंदगी राहत हुई थी, क्योंकि सबका ये ख्याल था कि 3 नस्लें हो गई हैं, उन्होंने बड़ा सफर किया है, तो मसला जब तक हल नहीं होता कम से कम कश्मीरियों की जिंदगी में तो कोई राहत आए। तो मेरे ख्याल में ये मोदी सरकार ने बड़ा ही जुल्म और ज्यादती की है। वहां 9 लाख फौज रखी हुई है, हर 8 कश्मीरियों पर एक सोल्जर तैनात किया हुआ है। तो ये बदल सकता है अगर वहां पे हालात, शायद कोई दूसरी हुकूमत आए तो कम से कम वो इतनी ज्यादा और इस किस्म की बैनुल अक़वामी कवानीन की और 2 तरफा मुआहिदों की इतनी ज्यादा खिलाफवर्जी शायद ना करे। ये बड़ी अचंभे की बात है कि रियासत की पूरी मशीनरी, चाहे उनकी फौज की बर्बरियत की बात करें, अदालतों की, वहां से भी हम देख रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा। इंडिया की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में 80 से ज्यादा दरखास्तें 370 और 35A के खिलाफ, फैसले फिर भी नहीं हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिया की है वो भी मेजॉरिटी ओपिनियन ही देखती है। अब वहां पे एक हिंदू रियासत का एक उन्होंने नजरिया शुरू किया है, नैरेटिव, एक बयानिया। अगर आपको याद हो तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, शहीद की गई थी, तो वो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली गया और उन्होंने उसको ओके कर दिया, उसको कहा कि ठीक है ये। तो मुझे हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है जी, अच्छे की उम्मीद नहीं नजर आती। और वो बाकायदा इस जो मोदी सरकार का एक जो बयानिया है, मेरे ख्याल में उसी की तायीद करेंगे। इसलिए कश्मीरियों को जो खुद अपने जदोजहद करनी है वो करते रहना पड़ेगा, कश्मीरी डायस्पोरा को काम करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। देखिए बॉटम लाइन ये है कि कश्मीरी पिछले 70 साल से हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये पैगाम हिंदुस्तान की आवाम को, लीडर्स को रियलाइज करना चाहिए कि वो उनके साथ रूल नहीं कर सकेंगे उनके ऊपर। जी
بالکل، 7 دہائیوں سے نہیں کر پائے تو اب کیسے کر لیں گے، اور خاص طور پہ اتنی ظلم کے ساتھ. تھینک یو سو مچ اعزاز سعودی صاحب، بہت مختصر وقت میں آپ بہت ساری باتیں آپ نے شیئر کی اور ہمارے سامنے ایک منظرنامہ رکھا، لیکن امیدیں پھر بھی رکھنی چاہیے، اور دونوں جانب اگر ایسے لوگ ہوں جو امن کی بات کریں، پاکستان تو کرتا ہی ہے لیکن انڈیا کی طرف سے بھی ہوں، تو یہ استحصال ختم ہو سکتا ہے اور کشمیریوں کو ان کا رائٹ مل سکتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ سے اجازت، اللہ حافظ.